मैं इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद के पास मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर कबल यहाँ मोहसिन नकवी आए, उसके अलावा आईजी इस्लामाबाद ने भी विजिट किया। और इस वक्त इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले अदारों की बात कीजिए तो बताया जा रहा है कि 30 से 35 हज़ार के करीब पुलिस अहलकार, एफसी अहलकार या फिर जो कानून नाफिज करने वाले अहलकार हैं वो मौजूद हैं, जिसमें सिंध पुलिस है, पंजाब पुलिस की टीमें हैं, एफसी है, रेंजर्स की टीमें हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स को रोकने के लिए इन्हें बुलाया गया है और हैवी यहाँ मूवमेंट हमें नज़र आ रही है अली अमीन गंडापुर के काफिले को रोकने के लिए, और वो इस वक्त सवाबी पहुँचे हैं। और जिस वक्त आप शायद ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हों वो थोड़ा आगे आ गए हों अटक ब्रिज की तरफ, और इस वक्त पंजाब में और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के वर्कर जो निकले हैं वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। पहली गिरफ्तारी ज़ैन कुरैशी की, आमिर डोगर की, उनके साथियों के हमरा मुल्तान में आज हुई है। और उसके बाद हमने देखा कि बुशरा बीबी भी आज अचानक उन्होंने फैसला किया इस्लामाबाद की तरफ जाएं। इससे कबल तनकीद हो रही थी जब उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ख़राबी तबीयत के बायस फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद नहीं आएंगी। वर्कर्स की जानिब से तनकीद की गई कि वर्कर्स की फैमिलीज़ को, वर्कर्स को कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पहुँचे और ख़ुद नहीं आ रही। जब उन तनकीद हुई उन पर तो आज ही उन्होंने फ़ैसला किया। और इस सिलसिले में अलीमा खान साहिबा से मेरी अडयाला जेल के बाहर गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, तो मैंने अलीमा खान से बात की कि क्या बुशरा बीबी भी आएंगी, आप आएंगी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, लेकिन हम बहनें ज़रूर शरीक होंगी। अभी सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात एक तरफ हो रहे थे, उसमें तातुल हुआ है। वो ये कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मौजूद अफराद और पीटीआई के मुज़ाकराती टीम में शामिल बैरिस्टर गोहर हो गया, अली अमीन गंडापुर हो गया, इन अफराद से मेरी गुफ्तगू हुई है, उनसे मेरा राब्ता हुआ है। इनकी जानिब से मुझे ये बताया गया है कि मुज़ाकरात में अना और ज़िद ये आड़े आ रही है। अगर ज़िद और अना ना हो, पीटीआई के भी मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि हमारी क़यादत भी कहीं ना कहीं अना और ज़िद कर रही है और हुकूमत भी बाज़ मौक़ों पर अना और ज़िद कर रही है। तो अगर ये अना और ज़िद ना हो तो हम कुछ मुस्बत पेशरफ्त कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात की टीम में आने का वो कैसे आए, वो ये कि हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट चूँकि ताकतवर है तो हाईएस्ट लेवल पर राब्ता हुआ और उनकी जानिब से मुकम्मल इख्तियार मोहसिन नकवी को दिया गया कि वो मुकम्मल बाख्तियार है मुज़ाकरात के हवाले से। रियासत की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह थे और एक अहम हुकूमती शख्सियत भी इस मुज़ाकरात के अमल में शामिल हैं। और मेरी इस हवाले से सब तकरीबन इस मुज़ाकराती अमल में जितने अफराद हैं उनसे बात हुई, वो समझते हैं कि मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यूँ एक मिसाल दी गई मुशावरत के दौरान कि 15 पॉइंट्स रख लिए जाए, जिनमें से हुकूमत 5 पॉइंट अभी तस्लीम कर लेगी, 2 मज़ीद बाद में 1 हफ्ते बाद तस्लीम कर लेगी, और पीटीआई को भी फेस सेविंग का मौका मिल जाएगा और हुकूमत भी कहेगी ठीक है हमने 5 नहीं माने, बड़े मुतालबात। लेकिन जो इमरान खान की रिहाई का मामला है, इस पर पीटीआई के संजीदा हल्के ये समझते हैं कि 2 दिन में तो उनकी रिहाई हो नहीं सकती, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि बातचीत के ज़रिए हम इस पर पेशरफ्त करते हैं। अदालतें मौजूद हैं, तो अगर अगले 2 साल उन्होंने रहा नहीं होना, उसके बजाय अगर 1-2 माह लेट ही सही, जनवरी में वो रहा हो जाएं या फरवरी के शुरू में, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब इस पर पेशरफ्त तो हो सकती थी, लेकिन डेडलॉक आ गया है मुज़ाकरात में। अली अमीन गंडापुर सवाबी के करीब पहुँचे, उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। तो डेडलॉक यहाँ हुआ है कि पहला तो डेडलॉक बुशरा बीबी की स्टेटमेंट की वजह से आया, जब सऊदी अरब से मुतल्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसकी वजह से तातुल हुआ। और दूसरा डेडलॉक अब ये आया है कि मोहसिन नकवी से जो मेरी गुफ्तगू हुई आज, जिसको तो वो डी चौक आए थे, जाने लगे, तो मेरी उनसे इसी सिलसिले में बात हुई कि क्या पीटीआई ने आपको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले के बाद कोई मुज़ाकरात पर इनपुट दिया है। तो उन्होंने कहा कि कोई जवाब पीटीआई की जानिब से नहीं आया। उसके बाद मैंने पीटीआई के सीनियर आला क़यादत से रब्ता किया, उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनसे इनपुट ली। उनका कहना था कि हमारी पार्टी इस वक्त बिखरी है, इस वक्त एहतजाज में शरीक है, इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, तो हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हम कोई मुज़ाकरात पर मुश्तरका जवाब नहीं दे सकते। और संजीदा सियासतदान जो मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले का हल चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि हम
مذاکرات کی ٹیبل پر معاملات حل کرنے کے بجائے احتجاج کی طرف دھنسے جا رہے ہیں، جس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ ایک ایسا گروپ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے جو چاہتا ہے کہ مذاکرات نہ ہوں، احتجاج کے ذریعے طاقت کے زور پر عمران خان کو نکالا جائے، اور دوسرا گروپ بڑے سنجیدہ رہنماؤں کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہم بیٹھیں۔ اس دوران کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آ رہا کہ بانی پی ٹی آئی سے جا کر مشاورت کی جائے، کیونکہ وہ احتجاج کے سلسلے کو اسلام آباد کی طرف بڑھا رہے ہیں، دھمکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس دوران شہباز شریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انوار اللہ کاکڑ کے ساتھ گزشتہ روز میری بات ہوئی۔ انوار اللہ کاکڑ بھی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا ذاتی بھی آپ سمجھتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ انا اور ضد نہیں ہونی چاہیے۔ جب انوار اللہ کاکڑ سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انا اور ضد دونوں طرف سے مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے رہنما بھی یہی سمجھتے ہیں، اور انوار اللہ کاکڑ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات ہوئی، اور دونوں نے اس پر بات کرتے ہوئے انوار اللہ کاکڑ نے مشورہ دیا کہ بات چیت کے ذریعے اگر معاملات حل ہوتے ہیں تو اس حکومت کے لیے بھی اس طرح سے ریلیف ہے کہ معیشت بہتر کرنے کے لیے انہیں وقت مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی ہے ملک میں تو اس کا کے لیے بھی مشترکہ کوششیں ہو سکتی ہیں۔ اور علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محسن نقوی کے مذاکرات کے کردار کے حوالے سے بڑے پر امید اور مطمئن اس دفعہ نظر آئے کہ محسن نقوی سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ اب اس دوران پی ٹی آئی کے اندر ایک اور بات سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ جو روپوش رہنما تھے ان کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ وہ بھی اس مرتبہ حتمی کال ہے تو نکلیں گے، لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ مراد سعید اور ہمیں حماد اظہر اور اس طرح کے دیگر افراد نظر نہیں آئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت شدید سردی ہے، لیکن دوسری طرف سیاسی موسم بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ سیاسی پارا اس وقت بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے کمر کس چکی ہے، دوسری طرف حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطوں کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ آج کی رات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بدستور روابط ہو رہے ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور اب سے کچھ لمحوں پہلے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں کل کے احتجاج کو لے کر، حکومت کے ساتھ مذاکرات کو لے کر امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ حیدر شیرازی، جن کے اب سے کچھ لمحے پہلے بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کی مین قیادت سے بات ہوئی ہے۔ حکومتی اس وقت جو ٹیبلز ہیں وہاں پر کیا چل رہا ہے، حکومتی حلقوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے، دونوں اطراف میں اس وقت جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں کیا کر رہی ہیں، کیا کل کا احتجاج ملتوی بھی ہو سکتا ہے، مؤخر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس وقت زیر بحث چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیا انسائیڈ نیوز ہے؟ حیدر شیرازی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، بتائیے گا، بیرسٹر گوہر سے اب سے کچھ لمحے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تفصیلی طور پر، کیا چل رہا ہے؟ واٹس انسائیڈ؟ کیا اس وقت جو ٹیبل پہ دونوں اطراف کے فریقین موجود ہیں اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد میں درجہ حرارت تو تھوڑا آج کم ہے، اس کی ایک تو موسم ایسا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اور ابھی بیرسٹر گوہر سے ہماری جو گفتگو ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جنگ بھی ہو جائے تو مذاکرات کے ذریعے ہی آخری مذاکرات کی ٹیبل پر ہی فیصلے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے میں گزشتہ 2 روز سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک بشرا بی بی کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس کے بعد مذاکرات میں تھوڑا سا تعطل ہوا، وقفہ آیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے شخصیات یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پارا چنار میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ معیشت کو صحیح پٹری پہ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انگیج کیا جائے تاکہ ملک کے اندر یہ سڑکیں جام ہیں، یہ اس وقت کشیدہ ماحول ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ اب مذاکرات کے حوالے سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اسلام آباد میں گزشتہ 4 روز میں پی ٹی آئی کی 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں ہائیسٹ لیول پہ، اور ایک طرف یہاں سابق ترجمان پی ٹی آئی کے رؤف حسن نے یہ کہا کہ محسن نقوی سے اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے یہ خبر میری جو ہے، میرے سورسز وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ محسن نقوی انگیجمنٹ کے اس سلسلے کا حصہ ہیں اور اہم ترین ستون ہیں،
اور محسن نقوی علی امین گنڈاپور سے رابطے میں ہیں. گزشتہ روز میری محسن نقوی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں انگیج کر رہا ہوں چیزوں کو, اور جب محسن نقوی نے علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا تو اس کے بعد وہ چونکہ پارا چنار اور سیکیورٹی پہ معاملات بات ہوئی تو فوری علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پھر اس سیکیورٹی کے لیے کیا کیا جائے. تو محسن نقوی, یہ انسائیڈ آپ کو بتا رہا ہوں, محسن نقوی نے یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت آپ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, ایف سی اہلکار ہم اسلام آباد لا رہے ہیں, تو سیکیورٹی کے لیے کون وہاں پر سیکیورٹی فرائض انجام دے گا, کے پی کے کی صورتحال ہے. تو علی امین نے اس وقت مثبت باتیں کی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور ملک کے مفاد میں باتیں کی ہیں. دوسرا, ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جس وقت آرمی چیف کی ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور سے, تو اس میں بھی خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتفاق رائے پایا گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور وسیع تر ملکی مفاد میں سنجیدہ کوششیں کر رہی ہیں, اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی کوششیں, علی امین گنڈاپور کی, اسد کیسر کی, دیگر رہنماؤں کی کوششیں بیک ڈور پہ وہ کامیاب ہوں گی, اور لڑائی کے بجائے اگر عمران خان بات چیت سے باہر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن حیدر, ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوششوں کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے خان صاحب نے 3 بڑے امپورٹنٹ ڈیمانڈز رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان اور لیڈرشپ کی رہائی, اس کے ساتھ ساتھ جو ترمیم ہے اس کو واپس لیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رول آف لا کی انہوں نے بات کی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ رہائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. خان صاحب اگر رہا نہیں ہوں گے, دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ خان صاحب جب تک خود باہر نہیں آئیں گے, خود نہیں کریں گے کہ اعلان کہ بھئی اس احتجاج کو مؤخر کیا جائے, کینسل کیا جائے, تب تک تو کچھ نہیں ہوگا. تو حکومت اس معاملے میں کیا اس وقت مائنڈ سیٹ ہے ان کا؟ دیکھیے, جذباتی فیصلے لینے کے بجائے پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ رہنما ہیں اور سنجیدہ کارکن جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر رہائی تو کوئی یہ معجزہ ہو یا پھر 1 کروڑ آدمی نکل آئے تو پھر رہائی ہو سکتی ہے. یہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے جس کو عقل و شعور ہے. لہٰذا ایسے موقع پر بات یہ چل رہی ہے کہ اگر فوری رہائی کے بجائے کچھ ایسی بات چیت ہو کہ 1-2 ماہ میں عمران خان کی رہائی اگر نومبر میں نہیں ہوتی, دسمبر کے بعد جنوری یا فیبرری میں کچھ رہائی کے اقدامات ہوتے ہیں. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, بالخصوص خان صاحب کے درمیان, خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے رہا کر دیا جاتا, جو فیصلہ آیا توشہ خانہ 2 میں رہائی کا, ضمانت کا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے چیز کنفرم ہو چکی ہے. کب عمران خان رہا ہوں گے, کیا امید ہے؟ 1.5-2 سال. تو ایسے میں مذاکرات ہوں تو پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہے, اور بقول سابق وزیر اعظم کے کہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا کہ یہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے سے وہ معیشت پر کام بہتر کر سکتی ہے. حکومت کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر کیا کر سکتی ہے وقتی طور پر پی ٹی آئی کو کنونس کرنے کے لیے, آمادہ کرنے کے لیے؟ اس کے لیے حکومت نے اس دفعہ مذاکرات کو سنجیدگی سے لیا ہے, اور مذاکرات میں لینا ہی کافی ہوگا پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے. دیکھیے, اس کے لیے یہ ہوا کہ حکومت نے ان کی ٹیم کی ملاقات کروانے کا فیصلہ کیا. سنجیدگی سے لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم مذاکراتی عمل کے دوران ہی کچھ ایسے معاملات جیسا کہ ورکرز کی رہائی کے معاملات ہو سکتے ہیں, چند لیڈرشپ کے رہائی, جو ترمیم ہو رہی تھی 26ویں اس وقت بھی کرائی گئی, مولانا صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں ہو رہی تھی اس وقت بھی کرائی گئی, لیکن ترمیم اس کے باوجود ہوئی. دیکھیے, وہ بھی ایک معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس کو 70 سال سے طاقتور کہا جاتا ہے, اس نے تو اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ایک طرح سے. عدلیہ کے بارے میں قانون سازی ہو گئی, آرمی چیف کے 5 سال ہو گئے جو بنیادی ٹارگٹ تھے. اب یہ ہے کہ ملک کی معیشت کے لیے اکٹھے ہونا ہے, اور تاکہ ایسے فیصلے ہوں تاکہ جس پر اس طرح کے احتجاج اور چیزوں سے اثر نہ ہو. اس کے لیے عمران خان کے پاس چیزیں کچھ رکھی جا رہی ہیں کہ مذاکرات میں 10 پوائنٹ رکھے جائیں. 5-6 پوائنٹ حکومت نہیں مانے گی, 2-3 مانے گی, اور ان میں سے کچھ یہ ہوگا کہ حکومت اپنی پروسیکیوشن ٹیم کو کہے گی کہ عدالت کے اندر ریلیف فراہم کرے. اور اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے, اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر اگر آتے ہیں تو سردی زیادہ ہوگی. لیکن لاسٹلی بتائے گا, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے مقام پر ہم کھڑے ہیں, یہاں پر پولیس نظر نہیں آ رہی. حیدر, نارملی جب ہم دیکھتے تھے احتجاج یا کوئی لانگ مارچ ہوتا تھا پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہوتی تھی. آج اکا دکا پولیس اہلکار یا ٹریفک کے پولیس اہلکار ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں. کل 10 بجے کا شیر افضل مرمت نے ٹائم بھی دیا ہے, کیا سرپرائز پی ٹی آئی دے سکتی ہے اور کیا ڈی چوک آ سکتی ہے پی ٹی آئی؟
دیکھیے ایک بات بتاؤں، آج رات بہت اہم ہے، آج رات کچھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور ان ملاقاتوں میں کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی قیادت جو کہہ رہی ہے اسلام آباد آئے گی، یہاں پولیس آ رہی ہے۔ میں آپ کے ویورز کو یہ بتاؤں کہ میں نے دو شخصیات کو بہت ہی اطمینان سے دیکھا ہے، ایک عمران خان، دوسرا بیرسٹر گوہر۔ وہ دونوں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ میرے سورسز بھی کنفرم کر رہے ہیں، عمران خان کے خاندانی ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کہ بیرسٹر گوہر جتنے مذاکرات کی کامیابی سے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے پر امید ہیں، اتنے ہی عمران خان ہیں۔ اور حتیٰ کہ عمران خان نے اپوزیشن اتحاد میں ایک اہم شخصیت کو پیغام بھجوایا کہ اگر ہماری رہائی کے متعلق حکومت سے یا کسی ادارے کے افراد کے ساتھ برابطہ ہوتا ہے اور میری رہائی کے معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ اس طرح کی بیک ڈور رابطوں پہ آپ سنجیدہ سیاستدان ہیں، یقین نہیں رکھتے، آپ کی سوچ ہے تو لہٰذا آپ قبول کر لیجئے گا۔ حیدر، کیا آپ کی اس بات سے ہم یہ اخذ کریں کہ کیا کوئی بیرونی طاقتیں بھی اس تمام تر صورتحال میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بیرونی نہیں، پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور عمران خان اور بیرسٹر پاکستان میں گوہر، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر طاقتیں اور بشمول حکومت وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ کون کردار ادا کر سکتا ہے خان صاحب کی رہائی میں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی مذاکرات کا دروازہ بند ہوتا ہے؟ مریم نواز نیب میں پیش ہو رہی تھی اور بعد میں آرمی چیف نے ایک میٹنگ میں کہا کہ بیک پہ اسی دن شام کو میٹنگ ہو رہی تھی ان کے ساتھ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات ختم ہو جائیں، ایک طرف باہر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہوگی، اندر خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوگی۔ بہت